फ़दाईन अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तेरे से मदद मांगते हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले तो मुदस्सर फिर से आपके इंतजामात का मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। किधर से पहले मुझे खामोशी खामोशी। कितना टाइम है रोजे को कितना टाइम है? 15 मिनट है। 13 मिनट में आपसे बात करूंगा। ये आपने बात जरूर सुननी है, क्योंकि मैं अपने जिंदगी के तजर्बे से कि क्या मैंने सीखा, मेरा काम है आप जिस तरह मेरे बच्चे हैं आपको मैं वो सिखाऊं, ताकि आपको आने वाले वक्त में फायदा हो, ताकि आप ऊपर जा सकें। देखिए, सुनो मेरी बात, याद रखें कि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, सबसे अजीम मखलूक। वो चाहे तो वो फरिश्तों से ऊपर चला जाता है, और जब वो गिरता है तो वो जानवरों से भी नीचे चला जाता है। याद रखें, अल्लाह ने फरिश्तों को ये सलाहियत नहीं दी। फरिश्ते वो काम करते जो अल्लाह कहता है, वो अल्लाह के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकते। इंसान, उसको अल्लाह ने मौका दिया है कि तुम अगर अल्लाह के हुक्म पे चलोगे तो तुम आसमानों पे पहुंच जाओगे, लेकिन अगर उसके खिलाफ, क्योंकि आप नमाज में क्या मांगते हैं? आप दो रास्तों में से एक रास्ता मांगते हैं कि अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे लगा, उस रास्ते पे नहीं जो तबाही का रास्ता है। तो आपके सामने जिंदगी में दो रास्ते होंगे, गौर से समझे, एक अजमत का और एक तबाही का रास्ता। तो अल्लाह ने सारे अपने पैगंबर दुनिया में भेजे थे आपको उस रास्ते पे लगाने के लिए जो आपकी अजमत का रास्ता है, जिसमें एक छोटा सा इंसान बड़ा इंसान बन जाता है, जिसमें जैसा मालूम मौलाना रूमी कहता है कि जब मैं तुम्हें पढ़ती है तो क्यों चूटियों की तरह नींद रहे हो? ये तुम्हारे हाथ में, इंसानों के हाथ में है कि वो किधर पहुंच सकते हैं। कौमों के हाथ में है कि कौम एक अजीम भी बन सकती है और बेकारियों की तरह दुनिया में। वो आपका प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैं मांगने दुनिया है लेकिन मैं मजबूर हूं। वो अपने आप को भी जलील करता है, कौम को भी जलील करवाता है। ये हमारे ऊपर है, ये आपके ऊपर है। नौजवानों, मेरे कारकुनों, ये आपके ऊपर है कि आप इस कौम को भी और अपने आप को उठा सकते हैं और तबाह भी कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमें दो रास्ते दिए हैं। जानवरों के पास दो रास्ते नहीं है, फरिश्तों के पास नहीं है, ये सिर्फ इंसानों को उसने दो रास्ते दिए। हमें फैसला करने का उसने कहा कि तुम फैसला कर सकते हो, और फिर साथ उसने 5 वक्त की आपको नमाज इसलिए दी है कि मुसलसल अल्लाह से आप मांगे कि अल्लाह मुझे उस रास्ते पे लगा जिसको तूने नेमतें बख्शी है, जिसको तूने अज़मत दी है, वो दूसरे रास्ते पे ना लगा। ये इसलिए कि आपके पास मौका है दो में से एक रास्ते पे जाने का। तो अब मेरी बात सुनो, मैंने अपने तजर्बे से आपको बता रहा हूं कि मैं दीनी आदमी नहीं था, मैं उस रास्ते पे हमेशा नहीं था। मेरी माँ, खास तौर पे मेरा बाप भी, लेकिन मेरी माँ सारा बचपन से मुझे कहती थी कि सोने से पहले कि अल्लाह से दुआ करो सीधे रास्ते पे लगाए। अब सुने, अब मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ तो हम फिल्में देखते थे, फिल्मों के अंदर हीरोज होते थे, हमारे स्पोर्ट्स स्टार होते थे, वो हमारे हीरोज होते थे। तो वालदा कह रही थी अल्लाह का सीधे रास्ते पे लगा, और जो हमारे हीरोज थे वो दूसरे रास्ते पे लगे हुए थे। ये आपके सामने भी आएगा। एक बड़ा रास्ता लगता है जी जबरदस्त है, दूर से फिल्मों से लगता है कि वो ये तो बड़ी जबरदस्त जिंदगी है। तो ये हमें गलत फहमी होती है कि जो एक दफा, जो अंग्रेजी में है, तो जो सारी चीजें चमकती है वो सोना नहीं होती। जो आपको ये मिराज लगता है कि वो बड़ा जबरदस्त जिंदगी है, और मैंने हर किस्म की जिंदगी देखी है, तो मैं अगर आपके सामने कह सकता हूँ जिसने हर किस्म की जिंदगी के देख के आपको बता सकता हूँ, जो मैं अपने बच्चों को बताता हूँ कि हमारा, देखिए जो माँ बाप होते हैं ना, माँ बाप फरिश्ते नहीं होते, लेकिन माँ बाप की कोशिश होती है कि अपने बच्चों को कम से कम वो बताएं जो उन्होंने गलतियां की वो ना करें, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहते हैं। तो जब वो अपनी गलतियां, ये नहीं कि वो गलतियां नहीं करते, गुनाह नहीं करते, लेकिन वो ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी से, हमारी गलतियों से हम बच्चों को बता सके कि इस रास्ते पे ना जाओ। तो मैं उसी तरह आपको कह रहा हूँ, देखें तो दो रास्ते, जो रास्ता हम चाहते हैं, जो हमें अल्लाह कहता है कि उस रास्ते पे जो हम दुआ मांगते हैं, वो रास्ता है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता। इसके लिए आप सबको उनकी जिंदगी जरूर पढ़ना चाहिए। उनकी जिंदगी क्या थी, ये जरूरी है आपके लिए कि आप उनकी जिंदगी से, जब आप उनकी जिंदगी को पढ़ेंगे तो आपको पता चला कि जिंदगी क्या थी, और जब आप उस जिंदगी के ऊपर अपने किरदार को उस तरफ लेके जाएंगे
آپ خود ہی اوپر جانا شروع ہو جائیں گے معاشرے میں، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ آزاد ہو جائیں گے۔ اور میں ابھی آپ کو آزادی کا مطلب سمجھانے لگا ہوں۔ یہ بچوں نے بڑا اچھا کہا کہ ہم چاہتے ہیں آزادی۔ آزادی ہے کیا؟ آزادی وہ چیز ہے جو انسان کی پرواز اوپر لے کے جاتی ہے۔ اصل آزادی کیسے آتی ہے؟ جب انسان اندرونی طور پہ آزاد ہو اور معاشرہ اس کو آزاد کرے۔ اندرونی طور پہ انسان کیسے آزاد ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ جب آپ یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، آپ اس دن ایک غیرت مند بن جاتے ہیں۔ انسان لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتی ہے۔ آپ جب کسی کے سامنے انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے کیونکہ آپ ذلت فیل کرتے ہیں۔ انسان آسان راستہ نہیں لیتا، چوری نہیں کرتا، رشوت نہیں لیتا، کیونکہ وہ ذلیل ہو جاتا پکڑا جائے۔ انسان اپنی غیرت کو بچانے کے لیے بڑا انسان بننا شروع ہو جاتا ہے، مشکل راستہ لیتا ہے۔ جو دو راستے آپ مانگتے ہیں، نبی کا راستہ آسان نہیں ہے، مشکل راستہ ہے۔ ان کی زندگی دیکھیں، جدوجہد کا راستہ تھا۔ اللہ کے حبیب کو 13 سال مشکل ترین مکہ میں گزارا، ہر قسم کی مشکلیں اٹھانی پڑی۔ پھر جب مدینہ گئے پھر 5 سال مزید اور مشکلیں۔ جب ریاست سنبھالی تو بڑا مشکل وقت تھا، جنگ خندق، جنگ احد، امت خطرے میں تھی، آسان نہیں تھا۔ لیکن اللہ نے جب ہمیں کہا کہ ان کی زندگی سے سیکھو، تو کیا سیکھا ہم نے؟ کہ وہ مشکلیں ان کو اتنی پڑی کہ آسان ہوتی گئی، وہ طاقتور ہوتے گئے، ذہنی طور پہ اور مضبوط ہوتے گئے۔ یہ ایسے اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اللہ نے انسان کیا بنایا۔ آپ جب ایک ویٹ اٹھاتے ہیں، ایک ویٹ اٹھاتے ہیں تو شروع میں وہ بڑا بھاری لگتا ہے، آہستہ آہستہ اٹھاتے ہیں وہ آسان ہو جاتا ہے، پھر آپ اور بھاری ویٹ اٹھاتے ہیں، آپ کا بازو اور تکڑا ہو جاتا ہے، آپ کا جسم تکڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کا ذہن ہے، جب ایک چیلنج لیتے ہیں، مشکل وقت سے گزرتے ہیں، آپ کو وہ اپنے مشکل وقت کی تیاری کروا دیتا ہے۔ جب میں کھلاڑی تھا تو میں جب سب سے زیادہ محنت کرتا تھا، جب میں محنت کرتا تھا میں کئی دفعہ سمجھتا تھا کہ آج میں نے اتنی محنت کی، میں اتنی نہیں کر سکوں گا، لیکن اگلی بار وہ اس سے زیادہ کر لیتے تھے، پھر اس سے زیادہ کر لیتے تھے۔ تو اللہ کو انسان نے ایسا بنایا ہے، علامہ اقبال کا شعر ہے کہ ستاروں کے آگے جہان اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ مطلب کہ جب آپ ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں تو وہاں رکتا نہیں ہے انسان، اس کے بعد پھر وہ اگلا چیلنج لیتا ہے، پھر وہ اگلا چیلنج لیتا ہے۔ اس لیے اس طرح انسان بڑا انسان بنتا جاتا ہے۔ تو جو پہلی آزادی اندر سے لا الہ الا اللہ، دوسری آزادی معاشرہ آپ کو آزاد کرتا ہے انصاف دے کے۔ جب معاشرہ ایک ملک میں عدل اور انصاف قائم کرتا ہے تو کمزور اور طاقتور قانون کے سامنے ایک برابر ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ میں عدل اور انصاف قائم کیا، جسٹس، رول آف لا، قانون کی حکمرانی، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے۔ فرمایا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی اس کو سزا ملے گی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی، جب طاقتور جرم کرتا تھا اس کو وہ انصاف کا نظام نہیں پکڑتا تھا، صرف چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتا تھا، جو آج پاکستان میں قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ انہوں نے تقریباً 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا۔ لگ رہا ہے کہ ہمارے ملک کے متعلق انہوں نے کہا ہوگا کہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، یعنی جب ظلم کا نظام ہوتا ہے، جب انصاف نہیں ہوتا، تو حضرت علی کا قول ہے کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نہیں چل سکتا۔ آج مغربی ملک کیوں آپ کے لوگ اتنی کوشش کرتے ہیں ویزا لے کے وہاں جانے کے لیے، یا بریل سے کتنے لوگ میں نے باہر کوئی ملیشیا کوئی کہیں کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کا نظام بہتر ہے، وسائل پاکستان میں زیادہ ہے، نظام ان کا بہتر ہے، کیونکہ انصاف ہے۔ اور جتنا جتنا انصاف کا نظام ملک میں بہتر ہوتا جاتا ہے اتنے ہی لوگ آزاد ہوتے جاتے ہیں، اتنی خوشحالی آتی ہے۔ میں یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو پاکستان کا نمبر انصاف کے دنیا کے نظام میں 140 ملکوں میں 129 ہے، 129 ہے ہمارا، یعنی یا انصاف نہیں ہے۔ اور جو مغربی ممالک ہیں، سوئٹزرلینڈ ہے، ڈنمارک، سوئٹزرلینڈ نمبر 1 پہ ہے، نمبر 2 پہ ہے، ڈنمارک نمبر 1 پہ ہے، وہ خوشحالی ہے وہاں کیونکہ انصاف ہے، خوشحال ہے۔ تو ہماری جو جنگ ہو رہی ہے یہ معاشرے کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے، ہم اپنے ملک میں انصاف کی جنگ لڑ رہے ہیں تاکہ خوشحالی آئے، تاکہ ہمارے لوگوں کو باہر نوکریاں ڈھونڈنے نہ جانا پڑے۔ کتنا ظلم ہوتا ہے کہ ایک کام کرنے والا اپنے بچوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے، اپنی بیٹیوں کو چھوڑتا ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑتا ہے، سالوں تک وہ چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے ملک میں نوکریاں نہیں دے سکتے۔ ہم نوکریاں اس لیے نہیں دیتے کہ ہمارا نظام غلط ہے، چھوٹے سے طاقتور طبقے نے قبضہ کیا ہوا ہے پاکستان میں، چوری وہ کرتے ہیں ان کو انروں مل جاتا ہے، ان کو ڈاکہ مارتے ہیں ان کو پکڑ نہیں سکتا، جن کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے پولیس سے ان کو پروٹوکول دینی ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہمارے جن لوگ جو محافظ ہیں وہ بجائے قوم کے ساتھ کھڑا ہونے کے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب یہ ہوتا ہے ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ آج ہمارے حالات دیکھیں،
دنیا کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہوئے بھکاریوں کی طرح پیسے مانگ رہے ہیں. تو اسی کے اوپر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ جو قوم انصاف نہیں کرتی وہ تباہ ہو جاتی ہے. تو اس لیے آپ کی جنگ انصاف کی ہے, اور یہ حقیقی انصاف کی جو جنگ ہے, یہ یاد رکھیں, اس پہ پاکستان کا مستقبل ہے. یا یہ ملک کھڑا ہوگا, عظیم ملک بنے گا, نہیں تو تباہ ہو جائے گا. کیونکہ میرا نبی کہہ بیٹھے ہیں کہ جس ملک میں انصاف نہیں وہ تباہ ہو جاتا ہے. قرآن کی آیت ہے کہ میری زمین پہ چڑھ کے دیکھو کتنی قومیں میں نے تباہ کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی. تو ہمارا اس وقت حقیقی آزادی دو ایک کہ ہم جتنا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے قدموں پہ, ان کے راستے پہ, ان کی شریعت پہ چلیں گے, ان کی سنت پہ چلیں گے, ہم اندرونی طور پہ آزاد ہوتے جائیں گے. میں عمران خان میں کوئی اتنی زیادہ صلاحیتیں نہیں تھی, لیکن میں ایک آزاد انسان تھا. ہمیشہ میں کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا. میں ہمیشہ میں نے 3 منٹ آگے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا, کبھی کسی کے سامنے جھکا نہیں. اور چونکہ نہیں جھکا تو میں اور اپنے پیر پہ جتنا کھڑا اور رائے حق پہ جتنا کھڑا ہوا اور مقابلہ کیا, اور اللہ نے طاقت دے دی. آپ بھی آپ میں سب میں یہ صلاحیتیں ہیں, لیکن کبھی شارٹ کٹ نہ لینا, کبھی پیسے کے غلام نہ بننا, پیسے کو استعمال کرنا سیکھنا, کبھی پیسے سے استعمال نہ ہونا, اور اپنی دو صلاحیتیں, بس ایک منٹ, 2 صلاحیتیں اپنے اندر ابھی سے, اور یہ محنت کرنی پڑے گی آپ کو. پہلے دن نہیں ہو جائے گا. صادق اور امین, سچا اور امانت دار, انصاف کرنے والا. یہ 2 جو صلاحیتیں ہیں یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کی تھی. یہ انسان کو عزت دیتی ہے معاشرے میں, یہ انسان کو بڑا انسان بناتی ہے. تو آپ نے محنت کرنی ہے. آسان بات ہے جھوٹ بول کے نکل جاؤ, سچ پہ کھڑے ہو گئے, سچ تمہیں طاقت دے گا. امانت دار, کبھی لوگ آپ کی عزت نہیں کریں گے جو سفارشی دوستوں کو, رشتہ داروں کو اوپر. آپ کی واحد پارٹی ہے, کوئی عمران کا رشتہ دار اوپر نہیں ہے, باقی تو یا زرداری خاندان ہے اور یا شریف خاندان ہے. امانت دار نہیں ہے, انصاف نہیں کر سکتے. اور ڈیزل کے بھی بچے ہیں, ڈیزل کے بھی جونیئر ڈیزل آ گئے, اور ان کی سب سے بڑی خاصیت یہ کہ ماشاءاللہ کھٹے کٹے ہیں سارے. اور دوسرا, اچھا جلدی سے دعا میرے بھی کر سکے, دعا کرنی ہے. روزہ کھل کے ایک بار دعا, میری جو اللہ سے 4 دعائیں ہیں وہ 4 دعا کرنی ہے آپ نے. سب سے پہلے کہ اللہ, ہاتھ اٹھا, اللہ پاکستان کو حقیقی طور پہ آزاد کر. دوسری کہ اللہ ہمارے ملک میں, ہمارے پاکستان میں کوئی انسان بھوکا نہ سوئے. تیسری کہ اللہ باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آئے. اور چوتھی جو انسان کو خودداری اور غیرت دیتا ہے, اللہ ہمیں لا الہ الا اللہ ہمارے دلوں میں ڈال دے.